रखेंगे। इनका उन्वान है मज़हबी व जदीद तालीम इस्लाम की रोशनी में कौमों का उरूज ज़वाल। मज़हबी व जदीद तालीम इस्लाम की रोशनी में कौमों का उरूज ज़वाल। आपको 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है दानिश साहब, आप अपनी बात इसके बीच में पूरी तरीके से रख कर खत्म करिए। आइए, आपका खैर मकदम है। रब्बि इस्सर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। सारे मुअज़्ज़िज़ीन, बड़े भाइयों और बहनों का हम इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। साथियों, हमको जो मौज़ू दिया गया है वो मज़हबी व जदीद इल्म इस्लाम की रोशनी में, इस पर हम आप थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है कि इल्म की अहमियत क्या है। इल्म के बारे में हमको कुरान और हदीस में क्या रोशनी मिलती है। तो ये बात इसी से ज़ाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान मजीद में सिखाया कि तुम हमसे क्या मांगो। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मतलब ऐ रब मेरे इल्म को बढ़ा दे। फिर हदीस मुबारका में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मतलब इल्म की तलब, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो अहमियत यहीं से जाहिर हो गई। इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही इंसान की जो जाहिल नहीं। तो इंसान की कद्र ही इल्म से है। इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। सारी मखलूक़ात में हम सबसे अशरफ हैं, सबसे दिमाग वाले हैं। अल्लाह ने हमको आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। हम अपना भला बुरा समझते हैं, ठीक। और उसमें भी इंसानों में होने के बाद भी हम क्या हैं, मुसलमान हैं। मतलब सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा है। पहला बात तो हम इंसान हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिर इतनी बेहतर और बरतर कौम होने के बावजूद आज हम अपने सियासी, माशियती, इल्मी, तहजीबी जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर हम आप देखें, क्या हम वाकई में बेहतर और बरतर हैं? ये हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कौम की इतनी तारीफ की गई, उस कौम का इन्हीं सब मामलों में इतना नीचे पायदान पर हम, जितने भी सर्वे होते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं, हम सब में निचले पायदान पर ही आते हैं। तो दरअसल हुआ ये है कि हमको एक रोग लग गया है, जहालत, हमारी लाइल्मी ज़हनियत का। भला ये बताइए कि अल्लाह ताला ने जिस कौम से पहला खिताब किया इकरा कह के, मतलब पढ़, आज वही कौम अनपढ़ रह जाए, ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मछली का बच्चा तैरना ही नहीं सीख पाया। क्या ऐसा भी मुमकिन है? लेकिन आज हमारे साथ वही हो रहा है। और इसी सूरत की आगे की आयतों में अल्लाह ताला कहता है, पढ़ उस रब के नाम से जो बड़ा करम करने वाला है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो बताइए, यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, कलम की बात हो रही है, जिससे लिखा जाता है। और आज क्या हालात हैं हमारी कौम के, सब आया हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अगर हम रूट कॉज में जाएं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों इतना पस्ती आ गई इन सब मामलों में, तो इनमें दरअसल हुआ ये कि हमारे यहाँ इल्म का बंटवारा हो गया। तो मुखालिफ गिरोह बन गए, एक दीनी उलूम, एक दुनियावी उलूम, एक शरीयत का उलूम, एक असरी इल्म, कौनैनी उलूम, ठीक। और बंटवारा इस तरीके हुआ कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे में तजाद है। और ये हुआ कैसे, इसका भी अगर हम आप समझना चाहें तो ये जब रेनेसा पीरियड यूरोप में नहीं आया था, तो वहाँ के साइंसदान अहले इल्म के साथ होता ये था कि अगर वो कोई इंकशाफात करते थे, कोई डिस्कवरी करते थे, तो चर्च उसको ममनू करार देता था, उस पर पाबंदी थी, उसको शाया नहीं कर सकते थे। बल्कि एक बहुत मशहूर साइंसदान गुजरा है, जियार्डिनो ब्रूनो, उसको चौक पर जला दिया गया था जिंदा, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि हमारी कायनात में ये जो ज़मीन है ये हमारा माखज़ नहीं है, बल्कि सूरज है, हम सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये जो है चर्च के नज़दीक ये काबिल कबूल बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, खुदाई किताब तो थी, लेकिन उसमें इतने हेर फेर, रद्दो बदल, तहरीफ कर दी गई थी कि असल उसमें जो भी हकायक थे वो मिट गए थे। बहुत
ساری ان سائنٹیفک باتیں اس میں آ گئی تھی. اب چونکہ سائنس تجربات سے اپنے ریسرچ سے جب وہ صحیح باتیں اخذ کرتا تھا تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوتی. تو ہوا یہ کہ وہاں پھر وہ دو گروہ بن گیا. وہاں لوگوں کو لگا کہ ایسا ہے اگر دنیاوی علوم میں ہم کو ترقی کرنی ہے, اگر ہم کو سائنسی میڈیسن میں جانا ہے, تو پھر مذہبی تعلیم کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا, اس میں رہتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو نتیجے میں وہاں دو گروہ بن گیا. اور چونکہ ویسٹرن سوسائٹی کا جتنے جو بھی وہاں نئی چیزیں آتی ہیں یا جو بھی ان کی سوسائٹی کلچر ہے, وہ اس کا اثر ہم آپ لیتے رہے ہیں. تو اس کا اثر ہمارے یہاں بھی آیا. ہمارے یہاں بھی لوگوں کو لگا کہ بھائی اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے, دنیا کے علوم میں ہم کو آگے بڑھنا ہے, تو ہم کو مذہبی تعلیم کو چھوڑنا پڑے گا. ایک تو یہ ہوئی وجہ. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہوئی وہ ہمارے قوم کے رہنماؤں کی, ہمارے قوم کے دانشوروں کی نادور اندیشی رہی, ان کی بے فکری رہی کہ انہوں نے بھی یہ توجہ نہیں دیا اور اسی ٹریپ میں پھنس گئے کہ ہاں دینی علوم بھیا الگ ہوتا ہے اور دنیاوی علوم الگ ہوتا ہے. دینی علوم سیکھنا ہے تو مدرسے اور مکاتب میں آئیے, اور دنیاوی علوم سیکھنا ہے تو آپ اسکول میں جائیے, ماڈرن ایجوکیشن میں جائیے. اب آ جائیں ہم دین اور دنیا ہوتی کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. سوال آتا ہے کہ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے. بہت اہم ہے, سامعین آپ کا ہم توجہ چاہیں گے اس طرف. دیکھیے دنیا کیسے گزاریں یہی تو دین ہے کہ کچھ اور ہے. دنیا کیسے گزاریں یہی دین ہے. مطلب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے, اگلا آدمی ہم سے پوچھے کہ بھائی پانی کا جہاز کہاں چل رہا ہے, ظاہر سی بات ہے جواب کیا ہوگا, پانی کا جہاز پانی میں چل رہا ہے. اسی طریقے سے دین پر عمل تو دنیا میں ہی ہونا ہے, دنیا سے پرے جا کے تو دین پر عمل ہونا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ حیرت انگیز با مقصد منظم کائنات ہے, اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. جس طرح قرآن کی آیات ہیں, آیات مطلب نشانیاں ہوتی ہیں, جس طریقے سے قرآن کی آیات ہیں جو کہ تحریری شکل میں ہم کو آپ کو ملتی ہے قرآن میں, اسی طریقے سے یہ جو کائنات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ذکر کیا ہے کہ ہماری آیات ہیں, مطلب نشانیاں ہیں. یہ تخلیقی اور مادی شکل میں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں. اب یہ ہمارے رب کی خالقیت, ربوبیت, اس کی حاکمیت کی قدرت کا اعلیٰ ترین درجے میں ظہور ہے. یہ جو ہم آپ کہکشاں, گیلیکسی اور سارا نظام دیکھ رہے ہیں, یہ دن رات کا ہونا, یہ پہاڑوں کا سسٹم, یہ ہواؤں کا پانی برسانا, یہ سب کیا ہے, یہ بہت اعلیٰ ترین ظہور ہے ہماری اللہ کی قدرت کا. اچھا, ان نشانیوں میں کچھ مطلب چھپا ہوا ہے. اس کا بنانے والا چاہ رہا ہے کہ ہم ان پیغام کو ڈھونڈیں, اس کی طرف متوجہ ہوں, ان میں غور فکر کریں, اور کھوج کریں گے تو انشاءاللہ اپنے رب کو اور بہتر طریقے سے ہم جانیں گے اور اس کی معرفت حاصل کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم دونوں علوم کو ایک دوسرے کو مخالف سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلا. دو گروہ بن گئے, علوم کو دو کھانچوں میں بانٹ دیا گیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دینی اداروں سے دنیاوی علوم کی تعلیم غائب سی ہو گئی. سب سے نہیں لیکن اکثر و بیشتر سے یہ تعلیم غائب ہو گئی. ہمارے زیادہ تر مدرسوں سے نکلے عالم دین آج کی جدید سماجک علوم, سائنس, میڈیکل, فلسفہ, سماجی, سیاسی, نفسیاتی علوم کے شعبے میں انجان رہ گئے, اور آج کے ماڈرن وقت کی حقیقتوں, جرحوں, سوالوں, تقاضوں, غلط فہمیوں, چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں پیچھے رہ گئے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی غلط فہمی آ رہی ہے, آبجیکشن آ رہا ہے, تو وہ آج کے جدید علوم کی نظریے سے آ رہا ہے, اور جب ہم آپ اس سے وابستہ نہیں ہوں گے, واقفیت نہیں ہوگی, تو شاید ہم اس طریقے سے جواب اس کا نہیں دے پائیں گے. اچھا, دوسری طرف نقصان کیا ہوا دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کے لیے؟ کیا ہوا, دینی تعلیم ایک گئی گزری اچھوتی شے بن گئی. سب کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی اپنے اوپر پہ نہ لے, لیکن زیادہ تر اکثر و بیشتر دنیاوی علوم سے وابستہ لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے لیے دینی تقاضے پورا کرنا محض کھانا پوری رہ گئی. دین محض رسم و رواج تک محدود ہو کر رہ گیا. ہم رسمی مسلمان رہ گئے, ذہنی اور فکری مسلمان نہیں بن پائے. اور اس کا ہم آپ دیکھتے بھی ہیں, تجربہ بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں. ہم جب تجارت پہ بیٹھتے ہیں, تولنے بیٹھتے ہیں, ناپنے بیٹھتے ہیں, تو ہمارا رویہ الگ ہوتا ہے. مسجد میں اگر اسٹوڈنٹ ملازم کوئی آ رہا ہے تو اس کا اخلاق دیکھیے آپ, اور وہ جو اپنے اسکول میں اور اپنی ملازمت پہ جا رہا ہے تب دیکھیے اس کے رویہ, اس کے معاملات. رمضان کا مسلمان الگ, غیر رمضان کا مسلمان الگ.
حتیٰ کہ جمعے کا مسلمان الگ، 6 دن کا مسلمان الگ۔ یہ ہوگا جب دین اور دنیا میں ہم تفریق کریں گے۔ اب ہم دنیاوی علوم کے بارے میں ہی قرآن مجید میں کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ قرآن میں حیرت کی بات ہے کہ جہاں جہاں علم تعلیم کی بات آئی اس سے کہیں بھی دینی اور دنیاوی کھانچوں میں بانٹا نہیں گیا ہے۔ آئیے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا تم اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ امبرائیولوجی کی بات کر رہا ہے۔ پورے اسٹیجز کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آسمان سے اللہ بارش کیسے برساتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین میں سے کیسے تمہارے لیے رزق عطا کیا؟ ان میں غور کریے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں، تم ڈھونڈتے نہیں؟ ان الفاظ پر غور کریے آپ لوگ۔ پھر ایک بہت ہی جامع آیت ہے، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے رد و بدل میں، اور کشتیاں جہازیں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر دریا میں چلتے ہیں، اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے اتارا جس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد جلا دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم سے گھرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تم ان بستیوں سے گزرتے تو ہو، کیسے ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے اونٹ کو بنایا، کیسے آسمان کو اونچا اٹھایا، کیسے پہاڑوں کو کھڑا کیا، اور کیسے زمین کو بچھایا؟ تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قرآن میں جب جب سائنس، بایولوجی، جینیٹکس، کاسمولوجی، سوشل سائنسز، فزیکل فینومینا آف نیچر سے جڑی آیتیں آتی ہیں تو ہمارا رب بار بار کہتا ہے تم غور نہیں کرتے، تم چل پھر کر نہیں دیکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم نے دیکھا نہیں، تم ڈھونڈتے نہیں۔ سارا آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس میں غور فکر ہم آپ کریں تو نشانیاں ہیں۔ مطلب ہمارا پروردگار ہمیں ابھار رہا ہے کہ تم ان علوم کو پڑھو، مہارت حاصل کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خلق میں غور کریں، فکر کریں، نئے انکشافات، نئی کھوج، نئی ریسرچ کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں، پھر اس کی الوہیت، ربوبیت، خالق ہونے کو مدلل طریقے سے تسلیم کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے الجبرا اور الگوریدم کی کھوج کی۔ الگوریدم آج یہ بنیاد ہے کمپیوٹر اور موبائل جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد ہے، اس کے بنا یہ ممکن نہیں تھا۔ اور نام پر ہی آپ غور کریے، الجبرا، الگوریدم۔ الجبرا مطلب جب ہم الجبرا کی ایکویشن سالو کرتے ہیں تو ایکویویلنٹ کرنے کے لیے زبردستی اس کے برابر ملٹیپلائی کر کے کیا جاتا ہے، جبر سے الجبرا نکلا ہے۔ اور الگوریدم انہی کے نام سے بنا، الخوارزمی الگوریدم۔ پھر آگے آتے ہیں اسی طریقے سے عباس ابن فرناس، انہوں نے اوڑھنے کی سوچ کے بارے میں ایکسپیریمنٹ کیا 11ویں صدی میں، اور اسی ایکسپیریمنٹ کے دوران ہی ان کی وفات بھی ہو گئی۔ ابو القاسم الزہراوی، یہ فادر آف ماڈرن سرجری رہے ہیں، انہوں نے 100 سے زیادہ اوزار بنائے، جس میں سے 50 سے زیادہ اوزار تو آج بھی ہمارے آپریشن تھیٹرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابن سینا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کتاب لکھی القانون فی الطب، کینن آف میڈیسن۔ الادریس، انہوں نے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ دنیا گول ہے، اور دنیا کا پہلا نقشہ انہوں نے بنایا تھا۔ اچھا، یہ جو ہم ان کے نام بتا رہے ہیں یہ صرف سائنسداں نہیں تھے، یہ ادیب بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، یہ قاضی بھی تھے، ان کو دینی علوم میں بھی اسی طریقے سے ان کو مہارت حاصل تھی۔ امام راضی بک آف میڈیسن انہوں نے کی، عمر ابن خیام انہوں نے شاعری اور جیومیٹری میں ان کا پائے کا مقام رہا ہے۔ امام غزالی، فلسفہ ان کے بنا پورا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، اور جب ان کو علامہ اقبال دیکھتے ہیں، جب یورپ میں جاتے ہیں، ان کی کتابیں جو ترجمے ہو کے وہاں کی لائبریری میں پڑھی ہیں، تو بے ساختہ ان کے دل سے ان کا درد نکل اٹھتا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ بس 1 منٹ میں ہم اس کو اختتام کرتے ہیں۔
تو یہ اسلام ہی تھا ہمارے معزز ساتھیوں، عزیزوں، یہ اسلام ہی تو تھا جس نے کبھی پوجے جانے والے چاند، سورج، گرہوں سے الہ کا بھرم توڑ کر 15ویں 16ویں صدی میں انسانی دماغ کو ان پر پہنچنے کی ضرورت عطا کی۔ بھلا جس کو ہم معبود سمجھتے تھے اس کے اوپر بھی جاتے کبھی؟ یہ اس سوچ کو توڑا کس نے؟ اسلام نے توڑا۔ اسلامی تہذیب ترقی کا ہی وہ دور تھا کہ ہر علوم فنون میں مسلمانوں نے حیرت انگیز ترقی کی، جس کے نتیجے میں یورپ کا مشہور بیداری مہم، جس کو ہم آپ رینیسا پیریڈ کہتے ہیں، وہ وجود میں آیا۔ تو آج اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جہالت کے جمود کو توڑ کر دین کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی اس کائنات کے ہر شعبے علوم کا علم حاصل کر زمانے کی سوچ بدلیں، علم و ادب کے نئے زاویے دنیا کے سامنے رکھیں اور دین کی دعوت، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت سے دنیا کو روبرو کرائیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا عالم، حافظ، مفتی ایک سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بھی ہو، مطلب ان علوم سے واقفیت ہو، اور دوسری طرف ہمارا سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر دینی تعلیم سے بھی آشنا ہو، ہم آہنگ ہو، حرام حلال کی تمیز ہو، 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے ڈھانچے میں گزرے۔ اس اور پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے ساتھیوں کہ ہمارے اداروں میں نصاب کا ہم ایسا انتظام کریں کہ جس میں ایک طے شدہ حد تک کوئی تعلیم میں بٹوارا نہ ہو۔ ایک طے شدہ حد کے بعد ہر طلباء کو اپنا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن چننے کی آزادی ہو، چاہے وہ انجینئرنگ، میڈیکل، عالم، فاضل، حفاظ، محدث، کسی میں بھی جائے۔ ہاں، جب ترجیح کی بات آئے گی تو ترجیح دین علوم کو ہی دینا ہے، اور ہماری ساری کوشش، محنت شریعت کی رہنمائی میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی۔ علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے، اسی کے ساتھ ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نستر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہم سب کو نفع بخش علم عطا کرے، حلال روزی دے، اور اپنی بارگاہ میں مقبول عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔